बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मोहम्मद तारिक नारी साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप मेंबर पंजाब बार कौंसल ज़िला खानेवाल हैं। आप साबिक़ सदर बार एसोसिएशन खानेवाल भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप फ्रेंड ठीक हैं? जी सर, आप ठीक हैं सर? वेलकम टू खानेवाल जी। सर थैंक यू सो मच। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? तालीमी सफ़र इसी तरह है जिस तरह आम इंसान का होता है, आम बच्चे का होता है। मैंने यही खानेवाल से प्राइमरी की, यही खानेवाल से गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैट्रिक की और फिर गवर्नमेंट का कॉलेज खानेवाल से बीए और फिर गिलानी लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन सिकरिया से LLB की डिग्री और फिर यहीं वकालत। जी सर, ठीक है। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, इसका एक तो था बाई चॉइस। जी सर। और दूसरे चूँकि मेरे वालिद साहब एडवोकेट थे और मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वालिद साहब से सुना है कि वो अक्सर कहा करते थे कि अगर ये मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं इसे वकील बनाऊंगा। तो इसलिए बाई चॉइस भी है और वालिदैन की ख्वाहिश भी थी जिससे मैं वकील बना। और बचपन में होता है कि लोग कहते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना है। मैं अय्याम में नाबालगी में ही जब मुझसे कोई पूछता था कि आपने क्या बनना है, तो मैं कभी वकालत के अलावा दूसरे किसी शोबे का नाम नहीं लिया। सर माशाल्लाह, आप सीनियर कानूनदान हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसल भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में सबसे पहले तो वो पंक्चुअल होना चाहिए। दूसरा, अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस होना चाहिए। तीसरा, जो उसके ज़िम्मे अपने क्लाइंट का काम है उसमें उसकी मुकम्मल मेहनत वो होनी चाहिए। और उसके बाद उसे एक मुकम्मल इंसान होना चाहिए जिसमें ये खूबसूरत ये बातें होंगी। वो एक अच्छा और ख़ूबसूरत वकील होगा। ठीक। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मेरा ख़्याल है कि जितना वकील माशरे के लिए इस्लाह के लिए काम कर सकता है, शायद कोई और शोबा कर ही नहीं सकता। ये वाहिद शोबा है जिसे हम कहें कि ये माशरे की नब्ज़ पे उसका हाथ होता है। ये वाहिद शोबा ऐसा है जिसमें बेधड़क, बेखौफ और किसी को वो क्या कहते हैं, खौफ खाए बग़ैर वो अपनी बात कह भी सकता है, मनवा भी सकता है और उसकी जुर्रत भी रखता है। सर, एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? वकील ज़ाहिर है इसी माशरे का हिस्सा है जी। और इसी माशरे में जो जराइम या जो मामलात हैं वो खा दीवानी के हैं, फ़ौजदारी के हैं या महकमा माल के हैं, उसी से वाबस्ता होता है। उसे सबसे पहले तो मुतलका कानून जो है उससे वाकफ़ियत होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे उसे वकालत और उसके साथ साथ उसके जो वाक़यात हैं मुकदमे की, उससे बाखूबी वाकफ़ियत होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद उसे अपने क्लाइंट की फ़लाह के लिए, उसके मफाद के लिए, उसे हक़ दिलाने के लिए उसे लाइन ऑफ एक्शन जो इख्तियार करनी है वो उसका पता होना चाहिए। तो फिर ये सारी चीज़ें जब मिल के चलती है तो इंसाफ और फिर वकील और फिर अदालत और फिर क्लाइंट का वो सारा सिलसिला एक अच्छे अंदाज में तय पा जाता है। ठीक।
سر آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ ہر قسم وکیل کی کوئی قسم نہیں ہوتی. جی سر. بندہ بائی پریکٹس ایکسپرٹ بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے. بیسک تعلیم جو ہے وہ LLB ہے، وکالت کے لائسنس میں کسی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فلاں وکیل ہے. اس کا محنت، اس کی تجربہ اور اس کی اس فیلڈ میں جس سے زیادہ کیسز آتے ہیں اس میں وہ ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. جو وکیل جس شعبے میں محنت کرتا ہے وہی اس میں ہو جاتا ہے. میں الحمدللہ سیول بھی کرتا ہوں، فوجداری بھی میرا شوق ہے، اور محکمہ مال کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں. ٹھیک. سر پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں ہمارا سسٹم جو ہے اس کی تبدیلی ہونا چاہیے. اب دیکھیں، جج کا کام ججمنٹ کر دینا ہے، اس کا کام اسے وہی کرنے دیا جائے جو آئین اور قانون دیتا ہے. اب سست روی کیا ہے کہ ہمارے اگر کاغذات پورے نہیں ہوں گے، جی سر، اگر ہم مکمل طور پہ عدالت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں جائیں گے، بلا وجہ تاریخ جو ہے وہ لیں گے، اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھے بغیر، کیس کو مد نظر رکھے بغیر، بیسک قانون سے ناواقفیت کے باعث اگر وہ لنگر آن کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے سست روی کا میں نے سجیشن دی ہیں کافی ساری. مثلا آپ کے اس چینل کے سے بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں. جی سر. مثلا ایک کیس دائر ہوتا ہے، جی سر. اب وہ کیس اٹھا کے جج صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. جج صاحب بھی اسے طلبی کر رہے ہیں، جج صاحب بھی اس میں نوٹس، طلبانہ، لفافہ، رجسٹری، ٹیلی گرام وغیرہ دے رہے ہیں. یہ جج کا کام نہیں ہے، یہ فالتو اس پہ ڈالا گیا ہے. اس کے لیے کلیریکل سٹاف بٹھائیں، کلیریکل سٹاف جو ہے وہ کام کرے، طلبی وغیرہ تک وہ لے کے آئے، اور پھر جب شہادت کا کام یا اس کے بعد جو حکم ہے کر رہا تھا کہ جج کا کام جج کو کرنا چاہیے. اب یہ مسلینیس کام جو ہے، جو کلیریکل کام ہے، یہ جج سے نہ لیں. آپ دیکھیں دعویٰ دائر ہو گیا، جج کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کے لیے ایڈیشنل یا دوسرا جج بٹھا دیں، وہ طلبی کر کے مکمل کر کے کیس فائل مکمل کر کے جج صاحب کے پاس بھیجے. جج صاحب شہادت لکھے، اور شہادت لکھنے کے بعد وہ اپنا حکم کے لیے دے، پارٹیز کو سن کے فیصلہ کر دیں. اب یہاں جج صاحب کو مختلف قسم کی درخواستیں دی جا رہی ہیں، مختلف قسم کی طلبیاں کی جا رہی ہیں، یہ ٹائم خراب ہو رہا ہے. اب جیسے ایڈوانس کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں طے کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، اور یہ اس کے متنازع امور ہیں، ان پہ آپ اپنا ثبوت دے دیں، اپنا سب کچھ دے دیں. اس کے بعد وکیل کا اور جج کا کام شروع ہو جاتا ہے. اب یہ مسلینیس کام بھی آپ عدالت کے ذمہ ڈالیں گے تو کیس تو لمبے ہوں گے. پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے سینئر قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں، قانون اور آئین پہ اور شریعت محمدی پہ اگر عمل پیرا ہو جائے تو انصاف ممکن ہے، اور بڑا سستا اور فوری انصاف ممکن ہے. اگر ہم قانون کے اندر انگلش لا اور یونانی لا اور وہ دوسرے لا کو ڈالیں گے، نہ وہ رہتا ہے نہ وہ رہتا ہے، اور اس لحاظ سے انصاف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ٹیکنیکلٹیز کا ہم شکار ہو گئے ہیں، ٹیکنیکلٹیز جو ہے اس کے ہم مارے ہوئے ہیں. انصاف میں ٹیکنیکلٹیز کیسی؟ اب ہمیں کیس دائر کرتے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے، جواب دعویٰ دیتے ہوئے کس کیس کی نوعیت کیا ہے. آپ دعوے کے ساتھ تمام ایویڈنس ساتھ لگائیں، جواب دعوے کے ساتھ تمام ایویڈنس ساتھ لگائیں، اور اس کے بعد جج صاحب کو دے. جج صاحب اس کے اندر پوائنٹ نکالنے کے بعد وہ ذمہ لگا دے کہ اس پوائنٹ کا ثبوت آپ نے دینا ہے، اس پوائنٹ کا ثبوت آپ نے دینا ہے. وہ اپنی مشینری کو عمل میں لے کے آئے اور چیک کرے کہ یہ ہے. اسی طرح فوجداری ہے، فوجداری میں بھی اگر FIR ہوتے ہی، وقوع ہوتے ہی مجسٹریٹ کو موقع پہ بھیج دیا جائے، وہ اس وقت ایویڈنس کلیکٹ کرے. ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد وہ عدالت میں دے دے. عدالت سماعت کرنے کے بعد یہ جلد فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ہم جو تفتیشی افسر اور پھر اس کے بعد درخواستیں اور اس کے بعد معاملات اڑائے پھر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں، یہ تو انصاف کا خون کیا جا رہا ہے، لیٹ کیا جا رہا ہے، لیٹ میں اصل ثبوت ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر آ کے ہم نقصان اٹھاتے ہیں بالکل، اور اسی طرح انصاف سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ جس طرح انسان نے زندگی گزارنے کے لیے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک ایک طریقہ کار ہے، ایک سلیقہ ہے، اسی طرح رول آف لا جو ہے عدالتوں میں وہ ضروری ہے، انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ جب تک قانون کی حاکمیت نہیں ہوگی، اور یہ قانون کی حاکمیت ہے ہی کمزور طبقے کے لیے۔ دیکھیے، میں اگر امیر ہوں، وسائل والا ہوں، زور والا ہوں، تو مجھے قانون کی ضرورت نہیں، میرے پاس وسائل موجود ہیں، میں چھین لوں گا۔ جو کمزور ہے اس کے لیے رول آف لا ہے، اسے چاہیے انصاف چاہیے، اسے کمزور کے برابر لا کے کھڑا کرنا، یہ قانون کا کام ہے اور یہی رول آف لا ہے میری نظر میں۔ ٹھیک سر، آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خانیوال کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، صدر بھی رہ چکے ہیں۔ جب آپ کا وہ ٹینور تھا، آپ نے اس بار کے لیے کیا کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید میں نے اپنے دور میں نہریں دودھ کی بہا دی تھی اور سارا کر لیا تھا۔ الحمدللہ میں نے چند ایک کام ایسے کیے جی سر، جو اس سے قبل میری بار کے اندر نہیں تھے، اور وہ اب تک ایسا ہے کہ لوگ وہ ٹینیور یاد کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک، اچھا سر، ان فیوچر آپ ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ الیکشن آنے والے ہیں۔ جی الیکشن آنے والے ہیں، دوستوں نے کمپین بھی شروع کر دی ہے۔ ہمارا یہ الیکشن جو پنجاب بار کا بالخصوص ہوتا ہے، یہ دوستوں پہ ہوتا ہے۔ جی سر، اگر دوست کہیں گے کہ الیکشن لڑنا ہے تو لڑنا ہے، کیونکہ دوستوں کی رائے ہی الیکشن ہوتی ہے۔ اور اگر دوستوں نے کہا کہ ہمارے گروپ میں سے، ہمارے الائنس میں سے کوئی دوسرا دوست آ تو ویلکم کریں گے۔ ٹھیک سر، پنجاب بار کونسل وکلا برادری کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر جگہ جہاں وکیل موجود ہے، ان کی نمائندہ جماعت موجود ہے، وہ وکیل کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ نئے قانون، حالات و واقعات کے مطابق، اور پھر گورنمنٹ سے قانون کے بارے میں سجیشن، عوام الناس اور وکلا کے درمیان رابطہ، بینچ اور بار کے درمیان اچھے تعلقات، وکیلوں کی تنظیمیں، ان کی بہتری، ان کے لیے پریکٹس میں آنے کے جو سہولتیں فراہم کرنا، اور پھر وکیل بننے کے بعد انہیں لائبریری سے لے کے ان کی کیس تک معاونت کرنا، اور اس کے بعد ریٹائر اپنا یہ وکالت سے ختم ہونے کے بعد اسے ایک اچھا ماحول فراہم کرنا، یہ بار ایسوسی ایشنز اور ان کا صوبائی بار ایسوسی ایشن کا مطمع نظر ہے، اور وہ اسے پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک سر، آپ ماشاءاللہ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، آپ کا ٹینور بھی ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے اب تک وکلا زبان کے لیے اپنے اس ڈسٹرکٹ میں کیا اقدامات کیے؟ الحمدللہ میں جب پہلا سیشن ہوا تو میں چیئرمین رولز کمیٹی تھا۔ جی سر، میں نے بطور چیئرمین اس کے اندر لائر جو ہے پروٹیکشن ایکٹ وہ بنا کے ڈرافٹ کر کے بھجوایا۔ ٹھیک سر، یہ بطور چیئرمین میں نے لیڈیز کے لیے ایک سیٹ کریٹ کروائی ہر جگہ کے، ہر تحصیل ضلع میں۔ جی سر، نیب صدر کی سیٹ وہ میرے ٹینیور میں، ہماری اس پہ ہوئی۔ اس کے بعد میں جو ہاسٹل کا آیا، ہاسٹل کے ہم نے اپنی وہ قانون کے اندر، اور اس کے بعد ہاسٹل کے کمرے وغیرہ کمپیوٹرائز طریقے سے کرنے کے لیے کام کیا، ان کی بہتری کے لیے کام کیا۔ پھر میں آیا جیل کمیٹی کے اندر۔ جیل کمیٹی کے اندر ہم نے ہاسپٹل جو تھے وہ پہلے جیل کے اندر تھے، وہ ڈاکٹر وغیرہ نہیں جاتے تھے، ہم نے ان کی محنت کر کے ڈبل تنخواہ کر کے انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل جیل کے اندر بنایا، اور وہاں اس کا ڈاکٹر کا تعینات کروائے۔ ہم نے جو ملاقات تھی جی سر، وہ
وارثان کی وہیں تک ہوتی تھی جیل کے اندر. ہم نے وہ واٹس ایپ اور سکائپ کے ذریعے ان کے وارثان جو گھر کے اندر موجود بیوی بچے والدہ وغیرہ تھے جو وہاں نہیں جا سکتے, ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا وہ کرایا. اور محسن نقوی صاحب نے ہمارا بڑا اس کے اندر, اور جو آئی جی جیل خانہ جات نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم نے وہ ٹائم ڈبل کروایا. اسی طرح وہ جو باقی معاملات تھے قیدی کی ایک بیماری کے سلسلے میں یا ان کے باقی عدالتوں کے معاملے میں, اسے ہم نے آسان بنوایا. اب میں فنانس کمیٹی کا ممبر تھا تو ہم نے نئے وکلا کے لیے فیس جو ہے وہ کم کروائی, اور اس کا جو سکوپ ہے وکالت کے اندر آنے کا وہ اچھا کرایا. میں پچھلے سال میں اس میں تھا, یہ جو ڈائری اور بکس چھاپتے ہیں اس میں, تو چھوٹی ڈائری آپ نے دیکھی ہوگی وکلا کی, وہ میری تجویز پہ وہ آئی تھی. وہ الحمدللہ جس حد تک کام کیا ہے وہ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو بھی ڈائری کا گفٹ بھی دیں گے اور آپ کو پتہ بھی چلے گا. سر, آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا, اساتذہ کا, والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیے, والدین کی جوتیوں کے صدقے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. باقی دوست جو ہیں ان کا تو احسان کبھی بندہ بھول ہی نہیں سکتا. میں عرض کروں کہ میں الیکشن جیت کے تو 2-3 مہینے بعد رات کو میں اٹھ کے اٹھنے کے بعد جب میں نے اپنے دوستوں کی محبتیں شمار کی تو میری آنکھوں سے یعنی آنسو اتنے بہے کہ گھر والوں کو پریشانی ہوگی کہ کیا اس کا نقصان ہو گیا کہ اس کا درد. یہ دوستوں کا ہی ہے کہ میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں. انتہائی کمزور شا شخص ہوں, مالی حوالے سے بھی, ہر حوالے سے بھی, اور یہ دوستوں نے کہ سیٹ یہ دی ہے. میں صرف اتنا کہوں کہ بزرگوں کی دعاؤں اور اپنے دوستوں کی محبت میں اور ان کی محنت سے یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے. سر, آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میں نے میرے خیال شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جو ٹور نہ کیا ہو. میں مڈل سے اسکاؤٹنگ میں تھا. ہمارے اسکاؤٹنگ کے کیمپ ہوتے تھے جو مری کی طرف ہوتے تھے, گھوڑا گلی میں ہوتے تھے. وہ میرا پہلا یعنی مری کی طرف وزٹ تھی اسکاؤٹ کے طور پر. اور اس کے بعد پھر شاید ہی کوئی اگست ہو جہاں ہم چھٹیاں منانے اور اس کو پاکستان کی سیر کرنے نہ جاتے ہوں. ہر اگست میں تقریباً پاکستان کا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جو شمالی علاقہ جات ہماری جان ہے, اور وہاں جا کے تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ کسی جنت میں آ گیا ہے. سر, قانون کی دنیا میں آپ کے استاد کون ہیں؟ میرے استاد میرے محترم, میرے بزرگ, میرے والد صاحب ہیں جنہیں میں پیر کا درجہ دیتا ہوں. میں وکالت کر کے آیا تو پہلے دن, بلکہ وہ واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں, جب بندہ وکیل بن کے آتا ہے تو بڑا پھونپھا میں ہوتا ہے, بڑا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز بن گیا ہوں. اچھا سر. پہلے دن جب میں آیا تو میرے والد صاحب نے, ہمارے منشی صاحب ہیں اسلم صاحب, انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اسے LLB کرا دیا ہے, اب آپ نے اس کو وکیل بنانا ہے. مجھے آتے ہی منشی صاحب کی ماتحتی میں دے دیا گیا, اور ہمارے اس کلرک صاحب نے جو میرے استاد بھی ہیں انہوں نے مرمہ درخواست وکالت نامہ مچل کے شاید ہی کوئی ایسی ڈاکومنٹ ہو, کوئی ایسا فارم ہو جو مجھ سے پر نہ کرایا ہو. وہ اپنے ساتھ بٹھا کے سارا پر کرایا. اور اب صورتحال یہ ہوئی کہ اب میں بغیر کچھ رف لکھے اوریجنل دعویٰ بھی لکھ سکتا ہوں, صاف پٹیشنز بھی لکھ سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ اس کی یعنی کام کی ایک جو سپرد ہوا تھا. وہ میرے والد صاحب سے دوستوں نے کہا کہ یہ بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذہین بچہ ہے اور یہ
لگتا ہے کہ یہ کافی وکالت میں اوپر جائے گا تو آپ اسے اپنے پاس بٹھا کے اسے ضائع نہ کریں۔ وکالت ایسا شعبہ ہے جس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں جو ایک شخص اپنے باپ سے نہیں کر سکتا، اچھا اس کی موجودگی میں وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ اچھا اگر آپ کسی اور کے پاس بٹھائیں گے، یہ گھٹے ماحول سے نکلے گا تو ایک اچھا وکیل بن سکے گا۔ اچھا تو مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے کہا کہ جتنا اسے میں سکھا سکتا ہوں، جو میری کلائنٹیج ہے، جتنا یہ سنبھال سکتا ہے شاید کوئی اور نہ سنبھالے۔ اور میں آج اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا یہ فیصلہ، میری اس کامیابی کے پیچھے ان کی یہ فیصلہ جو ہے موجود ہے، اور آج میں کہتا ہوں کہ والد صاحب کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ سر، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میں میرے بھائی سادہ کھاتا ہوں، بالکل سادہ سا شخص ہوں۔ مجھے گوشت میں مچھلی اور بکرا پسند ہے، دال پسند ہے، اور پھر جو مل جائے وہی پسند ہے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، آپ ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہیں اور امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہے، وکلا صاحبان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اپنے اس ڈسٹرکٹ کو لے کر؟ میرے بھائی، اور خاص طور پہ جو وکلا صاحبان ہے، جی سر، یہ واحد ایک شعبہ ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعبہ جس دن بندہ داخل ہوتا ہے مکمل وکیل ہوتا ہے، اور اس دن وہ بالکل ڈائس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا وہ کیس آرگو کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کوئی نہیں اسے روک سکتا کہ یہ ہے۔ انتہائی عزت والا پیشہ ہے، انتہائی پیسے والا پیشہ ہے، انتہائی اپنے آپ کو منوانے والا پیشہ ہے۔ آپ جس پیشے کی بات کر رہے ہیں یہ وہ پیشہ ہے جو پیغمبروں والا پیشہ ہے، جو کمزور شخص کے لیے ایک حوصلے کا نام ہے وکالت۔ اور وکالت جو ہے، یہ میں ایسے کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل مقرر کر کے خیبر میں بھیجا تھا کہ جائیں، جا کے میرے معاملات ان سے کریں، اور وکیل مقرر کر کے بھیجا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کالا کوٹ جو ہم پہنتے ہیں، یہ پورے دنیا کے اندر یہ اس نام کا نشان ہے کہ یہ بندہ وکیل ہے اور کمزوروں کے لیے لڑنے کا وعدہ رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے اندر جرأت ہے کہ ہر ظلم کے آگے للکار سکتا ہے، اس کو آگے بڑھ کے روک سکتا ہے۔ وکیل بنے، وکیل بننے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بھلائی کریں، انسانوں کے لیے بہتری کریں، انسانوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنے۔ تو یہی وکالت کی معراج ہے اور یہی وکالت ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ، آپ کے چینل کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع دیا دوستوں سے ملاقات ہونے کا، کرنے کا، اور اپنی بات ان تک پہنچانے کا۔ جی سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔